औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ। हमारे अब 2-3 प्रोग्राम रह गए हैं जो कि झूठ के मौजू पर है, और झूठ का मौजू यकीनी तौर पर कलाम पाक में भी और अहादीस में भी बारहा उनका जिक्र किया गया कि इसका बोलना हम सब के लिए कितना नुकसानदेह है कि जिसका हमें अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा। झूठ जो है या उसकी स्टेटमेंट जो है वो वापस पलट कर आती है अपनी तरफ, फिर बंदे को पता चलता है, लेकिन वो भी उस बंदे को पता चलता है कि जिसका ज़मीर ज़िंदा हो, होश में हो, इंसान हो, मुसलमान हो। अगरचे झूठ बोलना तमाम मज़ाहिब में मना है, लेकिन बिलखुसूस यहूद और नसारा और जो आजकल पूरी दुनिया के हालात हैं, उन हालात के हवाले से अगर हम सोचें तो आप देखें कि झूठ का एक बाज़ार गर्म है, प्रोपेगेंडे का एक बाज़ार गर्म है। जितना शोबा है ज़िंदगी है, कहीं भी कोई भी अपने उस मनसब से वफ़ा नहीं कर रहा और वो फ़रीज़ा अंजाम नहीं दे रहा। अगरचे मुझे व्यूज़ कम मिलते हैं, मुझे व्यूज़ की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं हक़ और सच की बात कह के आपको खुदा हाफ़िज़ कह देता हूँ, और क्योंकि मुझे इसका नतीजा तो अल्लाह पाक से चाहिए। मैं वो भी नहीं हूँ कि मैं झूठ का प्रोग्राम कर रहा हूँ और ख़ुद मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ा गुनहगार इंसान है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप लोगों से गुजारिश है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने रिलेटिव्स में इस प्रोग्राम को जोड़ दीजिएगा। आज जो हम जिक्र करने जा रहे हैं वो हुनर और पेशे में झूठ। आज 2-4 मौज़ूआत हैं, जल्दी आपकी खिदमत में बयान कर दूँ कि बहुत से अफराद हुनर और पेशे में झूठ बोलते हैं। बिलखुसूस हिंदो पाक में इस्लाम का गढ़ है हमारा मुल्क, लेकिन इस्लाम नज़र नहीं आता। इस्लाम असम्बली की छत पे नज़र आता है या कायदे आज़म के असूल के तहत तंजीम, इत्तेहाद ये लिखे हुए नज़र आएंगे, लेकिन कहीं भी तंजीम और इत्तेहाद नज़र नहीं आता। सबसे बड़े दुख की बात यही है कि हसास लोग कहाँ जाएं, कौन सी जगह जाएं जहाँ पे उन्हें सुकून मिल सके। तो बहुत से अफराद हुनर और पेशे में झूठ बोलते हैं। ये अफराद ऐसा गुमान रखते हैं कि इस ज़रिए से ज़्यादा नफ़ा अंदोज़ी और दौलत कमा सके। दौलत की प्यास है, दौलत की भूख है, जाह तलब है, दुनिया तलब है, और इस गुमाने बातिल से अपने आप को गुनाह की गंदगी से आलूदा कर लेते हैं और अपनी हलाल कमाई को हराम कर लेते हैं। हुनर और पेशे के लिहाज से छोटे अफराद की अगर हम किस्में गिनवाएं तो चंद एक उनमें से ये हैं कि बाज़ लोग चीज़ें बेचते हुए कम तोलते हैं। आप तजर्बा कर लीजिएगा। या तो अपने पैमाने को कम करके रखते हैं, यानी मीज़ान को, तराजू को, स्केल को, या मांगने वाला जिस कदर तलब करता है उससे कम तोलते हैं, जबकि कीमत उसी लिहाज पर मुश्तमिल है। कीमत 1 किलो की लेंगे, सामान 800 ग्राम देंगे। एक तो वो तबका है कि जो कम तोलता है। ये लोग या तो अपना तोल ही कम रखते हैं या ख़रीदार जितनी मिक़दार चाहता है उसे कम कर देते हैं, लेकिन कीमत उसी अंदाजे से लेते हैं कि जिसे ख़रीदार ने चुकाया है। कुरान हकीम फरमाता है वलैलुन तफ़्फ़ीन, वैल जहन्नुम है तफ़्फ़ीन, कम तोलने वालों के लिए तबाही है। मुत्तफ़िफ़ वो है कि जो बेचे जाने वाली जिन्स को जब उठाता है तो दरमियान से उड़ा लेता है और कम डालता है, और जो चीज़ आप अपने हाथों से डाल रहे होते हैं घर जाके पता चलता है कि उसमें वो चीज़ नहीं है, 2-4 गंदी चीज़ें निकल आती हैं। लेकिन जब खुद ख़रीदारी करता है तो बेकमोकास्त अपने कब्ज़े में ले लेता है मीज़ान को। तो कुरान अजीम इस तबके को बड़े हौलनाक दिन से डराता है
ایسے روز سے کہ جس میں تمام لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہوں گے اور جو کچھ عمل کیا ہے، جو کچھ لیا ہے، جو کچھ کمایا ہے اس کا حساب دیں گے۔ اور جو بچوں کے پیٹ میں جا رہا ہے، حیرت کی بات ہے کہ گھر کا سربراہ ہے اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے اور اسے ذرا سے بھی خوف نہیں آ رہا ہے کہ میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے خون میں حرام ہوگا۔ تو اس نسل سے ہم کیا معمار پیدا کر سکتے ہیں؟ کتنے فلاسفر، کتنے مفکر، کتنے محقق پیدا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی آ کے اپنے باپ سے زیادہ چالاکی دکھانی ہے۔ ایک طبقہ ملاوٹ کرنے والوں کا ہے، ملاوٹ شدہ جنس کو خالص کے نام پر خریدار کو بیچتے ہیں۔ بھئی جو چیز ہے آپ بیچ دیں، خالص کہنے کی ضرورت نہیں اور خالص پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گاہکوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں خالص دودھ ہے، بس ایک فرض پورا کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جی بالکل پیور خالص دودھ ہے، جبکہ گائے خود خالص دودھ نہیں دیتی ہے کہ اس میں 70% پانی قدرتی طور پہ ہوتا ہے، باقی جو 30% ہے اس سے جو ہے آپ جسے ماوا کہتے ہیں وہ بنا لیں، ملائی سے گھی بنا لیں، مکھن بنا لیں، باقی سارا لسی کی صورت میں موجود رہتا ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خالص دودھ کے نام پر پیش کر دیتے ہیں، ہم خوشی خوشی لے لیتے ہیں، اگرچہ کہ ہمارا خون بھی خالص نہیں ہے کہ اس میں بھی 70% جو ہے پانی ہے۔ یہ جب تھک ہو جاتا ہے تو کلاٹس آ جاتے ہیں اور کلاٹس جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ بلڈ پریشر یا ہارٹ اٹیک کا باعث بنتے ہیں۔ ملاوٹ والی روئی کو خالص ابریشم کے نام پر بیچ دیتے ہیں، گھٹیا چائے کو اعلیٰ معیار کی چائے میں ملا کر اعلیٰ معیار کے دام وصول کر لیتے ہیں۔ یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسجدوں سے بھرے ہوئے لوگ جو جاتے ہیں کاروبار بند کر کے کہ ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو نہیں پڑھتا وہ تو ہے ہی گناہ گار نا، سیدھا سیدھا سا اس نے اپنا گناہ کیا۔ اب وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ جانے اور وہ بندہ جانے، لیکن ملمہ کاری کم از کم اس میں نہیں ہے کہ ماتھے پہ ایک بہت بڑا سیاہ نشان بنا کر اور پھر بد اخلاقی سے غلط چیزوں کو بیچے۔ سونا 14 قیرات کو 18 قیرات کے قالب میں ڈھال کر دیتے ہیں، اعلیٰ معیار کے چاولوں کے تھیلوں میں اوسط درجے کے چاول بھر دیتے ہیں، گھر میں کیا کچھ نہیں کرتے۔ انسانی فطرت ایسے گھٹیا کاموں سے بیزار ہے۔ اس قسم کا جھوٹ اسلام میں غش کے عنوان سے پکارا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے کسی مسلمان کے ساتھ خرید و فروخت میں ملاوٹ یعنی غش کی، وہ ہم میں سے نہیں، تو جو رسول میں سے ہی نہیں ہوا تو اب اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر منافقت کسے کہتے ہیں؟ یہی تو جھوٹ ہے، اور قیامت کے روز یہودیوں کے ساتھ محشور ہوگا، اس لیے کہ یہودی قوم مسلمانوں کے معاملے میں پرغش ترین مخلوق ہے۔ تیسری قسم کا طبقہ سب وہ ہنر مندی میں فریب کرنے والوں کا ہے۔ یہ لوگ گھٹیا جنس کو ظاہری چمک دمک اور فریب کارانہ مہارت کے ساتھ پیش کر کے خریدار کو لوٹ لیتے ہیں۔ مثلا ایک مکان ایسا ہے کہ جو ویران اور ٹوٹا پھوٹا ہے، اس میں ایسے رنگوں کی آمیزش کرتے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت سے خریدار دھوکہ کھا جاتا ہے اور مضبوط و مستحکم مکان کی قیمت کے بدلے خرید لیتا ہے۔ ایک طبقہ ایسے جھوٹے اور مکار افراد پر بھی مشتمل ہے کہ جو اپنے جنس کی قیمت خرید جھوٹ بول کر زیادہ بتاتے ہیں۔ دیکھیں مارکیٹ گیا ہے، اگر کوئی پیٹی سیب کی اسے 2000 میں ملی ہے تو بتائے گا کہ 2500 میں میں لے کر آ رہا ہوں۔ اسے کوئی ضرورت نہیں بتانے کی، اپنے ریٹ بتائے اور بات ختم۔ کیوں اپنے حلال کی چیزوں میں وہ حرام کی بوندیں ڈال کر اس کی آمیزش کر کے اپنے آپ کو گناہ گار کر رہا ہے؟ اس طرح کا معاملہ جھوٹ سے قطع نظر شرعی لحاظ سے بھی اشکال سے خالی نہیں ہے۔ گزشتہ دور میں بعض تاجر بہت جھوٹ بولتے تھے اور اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتا، لیکن جب سچے تاجر موجود ہوئے، اللہ سے خوف رکھنے والے جو دیانتداری کے ساتھ سچ بول کر کاروبار چلا سکتے تھے، تو جھوٹے طبقے کا نظریہ باطل ہو گیا۔ ہنر مند کی سچائی اور ایمانداری و خوش خلقی سے
اس کے کاروبار کی ترقی کا بہترین ذریعہ بن گیا۔ ایسا آدمی بہت جلد پہچانا جاتا ہے جب اپنی نیک نامی میں شہرت حاصل کر لیتا ہے تو دور دراز سے خریدار اس کو تلاش کر کے دوسرے تاجروں پر اسے ترجیح دیتے ہیں، کہ حتیٰ کہ اس کا مال خوشی سے خرید لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ مال خراب بھی ہوتا ہے تو بتا دیتے ہیں اور کم ریٹ پہ دیتے ہیں۔ ایسے تاجر کے کاروبار میں برکت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی پوری زندگی، اور تجارت میں جتنی برکت ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے، اگر ہے تو پھر زراعت کے اندر ہے۔ سیاست میں جھوٹ، کوتاہ بین افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ سیاست بھی جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا سیاستدان ہونے کی پہلی علامت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کسی شہر کے ایک حاکم کا قصہ ہے، تو وہ حاکم جو تھا بہت جھوٹ بولتا تھا۔ اگر اس سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا تو وہ فوراً جھوٹا وعدہ کر لیتا، اور اگر آبادی کی اصلاحات کا مطالبہ ہوتا تو جلدی سے کہہ دیتا کہ میں نے اقدامات کیے ہیں، اس پر اعتماد حاصل کیا ہے، اور اب پروانہ میری جیب میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی سیاستدان جاتا ہے اپنے کوٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مجھے پتا ہے آپ کے علاقے کے مسائل کیا ہیں، بس مجھے حکومت میں آنے دیں، میں نے آپ کا جو ہے نا وہ دودھ کی نہریں بہا دینی ہے آپ کے علاقے میں۔ جب میرے ساتھ بات کرتا ہے تو کہا کرتا کہ میں 16 سال سے سیاست میں آیا ہوا ہوں۔ گویا جھوٹ بولنے کو سیاسی مشغولیتیں قرار دیتا تھا۔ سیاست میں جھوٹ بولتے بولتے اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ سیاستدانوں کے متعلق وہ یوں کہا کرتا تھا کہ دو سیاستدان جب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو فریب دے رہے ہوتے ہیں، اور دونوں جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ ہی سن رہے ہیں۔ ہر مقام پر یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا بھی یہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ ہی سن رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے اس سمجھنے کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ مردہ باد ایسی زندگی جس کی بنیادی جھوٹ پر استوار ہو۔ ہٹلر سے نقل کیا گیا ہے کہ لوگ بڑے جھوٹے کو چھوٹے جھوٹ کی نسبت جلدی مان لیتے ہیں۔ بڑا جھوٹا جو ہوا، اور بڑا آدمی تو پھر بڑے ہی جھوٹ بولنے والے کے پاس جائے گا، چھوٹے کے پاس تو پہلے سے اس کو نفرت ہے اس سے۔ اس منطق کی بنیاد پر تو سیاستدان کو چاہیے کہ پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولا کرے، اپنے ہم عہد کے ساتھ جھوٹ بولے، دوست کے ساتھ جھوٹ بولے، بیگانوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولے، بیوی بچوں کے ساتھ جھوٹ بولے، گویا اپنے آپ کو اور اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ اور عوام الناس وہ ان جھوٹوں کو ووٹ دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں الیکشن کے زمانے میں۔ کیا ایسا شخص ملت و قوم کا اعتماد اپنے اوپر بحال رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ ملک جو ہے وہ سنبھل سکتا ہے؟ ہم کسی ترقی یافتہ ملک کے ساتھ 76-77 سال ہو گئے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ذہنی پستی میں بھی ہم سب سے اول ہیں، کرپشن میں بھی ہم سب سے اول ہیں، جھوٹ بولنے میں سب سے پہلے اول ہیں، کام نہ کرنے پر آفیسز کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، اور تنخواہ مانگنے میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ یہ لوگ مغالطے سے دوچار ہو چکے ہیں، اس لیے کہ بہترین سیاستدان وہ ہے جو غیر متزلزل اعتماد اور یقین کو بحال رکھ سکے، اور اعتماد بحال کرنا سچائی اور راست گاری کے بغیر متحقق نہیں ہو سکے گا۔ اعتماد پیدا ہو جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، بلکہ کوئی مشکل پیدا ہی نہیں ہوتی۔ عشق میں جھوٹ، اس زمانے میں کہ جو شخص کسی کی خوبصورتی کے پیچھے پڑ کر اسیر زلف ہو جائے اور اپنے میلانات جنسی کے مقابلے میں راہ استقامت پر استوار اور ثابت قدم نہ رہ سکے، اپنے آپ کو عاشق کہلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس بات سے غافل ہے کہ یہ شہوت پرستی ہے، عشق نہیں ہے۔ اس بات پر دو چیزیں گواہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جناب عاشق صاحب اگر کوئی پری پیکر کو دیکھ کر اس پر لٹو ہو جائیں، پھر کسی اور کو دیکھیں جو کہ اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل اور دلکش ہو، اور دونوں سے بہرامند بھی نہ ہو سکیں، تو پہلے سے دستبردار ہو کر نئے دلدار کے ساتھ کشتی شہوت پر سوار ہو جائیں۔ ایسے عاشق اور معشوق جو عشق کا دم بھی بھرتے ہیں
اور عیش و عشرت کی ہر محفل میں کسی خوب سے خوب تر کی تلاش و جستجو میں بھی مل کر بیٹھتے ہیں، بلکہ دوسرے یار انہیں گل کہتے ہیں اور وہ پھول سنتے ہیں۔ کیا یہی معیار عشق ہے؟ ایک عاشق وہ بھی ہے کہ جس نے ایک بار حقیقت کے حسن کی جھلک دیکھی تو اب اس کے خوبصورت چہرے کے بغیر کسی اور پری پیکر کی طرف نگاہ نہیں کرتا، چاہے دنیا اس کے قدموں میں رکھ دی جائے۔ وہ دل ہرجائی نہیں رکھتا، وہ دوست کے بغیر کوئی چیز نہیں چاہتا۔ حوث پرستی کو عشق کہنا جھوٹ اور بد دیانتی ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کا معیار بھی سامنے رکھیں تو اکثر شادیاں جو اس نام نہاد عشق کی پیداوار میں ہوئی ہیں، کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ جوش جنوں سرد مہری میں بدل جاتا ہے۔ اخبارات ایسے ریاکارانہ جذبات عشق و ازدواج کی کارستانیوں کو ہر روز کتنے تصاویر میں محفوظ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ مکار اور فریب کار حوث پرست لوگ جو نام نہاد عشق رچاتے ہیں اور بالانجام ایسے حالات سے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ دوستیاں نفرتوں اور کدورتوں میں ڈھل جاتی ہیں کہ اس میں شہوت پرستی کا بھی عنصر شامل ہے اور لالچ کا بھی ہے، خود غرضی کا بھی ہے۔ جب وہ غرض پوری ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر دوسرے شکار کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ مردوں کے الفاظ میں عورتیں بے وفا اور عورتوں کے مطابق مرد ہرجائی ہو جاتے ہیں۔ غریزہ شہوت جب سیر ہو جاتی ہے تو تمام عشق رفو چکر ہو جاتا ہے۔ آج کسی بڑے شہر میں دی جانے والی طلاقوں کی تعداد کو 50 سال پہلے کی تعداد سے موازنہ کریں تو شاید اس وقت طلاقوں کی شرح آج کے مقابلے میں 1% سے بھی کم ہو۔ ناپائیدار شادیاں اس تہذیب کے تحفے ہیں جو ہم نے غیروں سے لیے۔ ہم ہر صوبے میں اپنے اپنے ثقافتی میلے سجاتے ہیں۔ کیپٹل میں تمام صوبے کے لوگ اپنی ثقافتیں لے کر آتے ہیں، لیکن وہ صرف دکھانے کی حد تک ہیں اور بہت مہنگی ہیں۔ یہ ناپائیدار شادیاں اس تہذیب کے تحفے میں ہیں جو یورپ سے یہاں پر درآمد کی گئی ہیں، اور امریکہ اور یورپ میں طلاقوں کی بھرمار سرسام کی بیماری کی طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ باوجود اس کے کہ طلاق قابو کرنے کی خاطر الگ محکمے قائم کیے جا رہے ہیں، ہاں، شہوت پرستی کو عشق کا نام دینا بھی فرنگی تحفوں میں سے ایک سوغات ہے۔ اسی طرح عزت و ناموس کی حفاظت کو حسد اور بے غیرتی کو خوش دلی اور دل لگی کا نام دینا، یہ تمام خرافات اہل مغرب کے جھوٹ شمار کیے جانے چاہیے۔ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی اور ہم سب کی زندگیاں بیماریوں کے سلسلے میں اللہ پاک ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرما اور ہمارے تمام مسلم ممالک کو ایک یکجہتی پیدا کر دے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زنجیر سے بندھ گئے تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، پھر وہ الگ نہیں ہوتے اگر قرآن کو مانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔